अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आबिद PAN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद समीउद्दीन साहब, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया है। हम उनके मशकूर और ममनून हैं। तो आज का अनुमान है हमारा इस्लाह मुआशरा। तो इसके ताल्लुक से और मज़ीद मालूम करने की कोशिश करते हैं इस्लाह मुआशरा में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ हम जो है डॉक्टर समी साहब से हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाह मुआशरा पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए उठाई गई है, जो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में बता दिया कि इस उम्मत के बारे में कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारा काम क्या है, बुराई से रोकना और अच्छाई की तालीम देना। खैर उम्मत बोला और फिर आगे अल्लाह ताला बोला कि भाई तुम बुराई से रोकते हो और अच्छाई की दावत देते हो। तो अब हम अगर अपने अतराफ व अकनाफ देखेंगे तो हमारे माशरे का ये हालत हो गई है, हमारे नौजवानों की खासकर, कि वो ज़्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और न जाने दूसरे चीज़ों में इतने मुब्तला हैं कि लोग अपने घर को छोड़ रहे हैं, माँ बाप से दूर हैं और अल्लाह के घर से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं। नमाज का वक्त होता है लेकिन हम मस्जिदों में आने के लिए तैयार नहीं हैं। और हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं कि छोटे छोटे झगड़ों के ऊपर लोग कत्ल कर दे रहे हैं। हमारे कौम के नौजवान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं और न जाने कितनी बुराइयां हम सब देख रहे हैं। ये बुराइयां क्यों आ रही हैं, उसकी वजह ये एक ही बात है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात से दूर हो गए हैं। तो मैं आपके चैनल से सिर्फ मुख्तसर बात अर्ज करना चाहता हूं ताकि पूरे लोगों को मालूम हो जाए ये बात। इस वक्त इस्लाह की सख्त जरूरत है। क्यों कि अगर हम इस्लाह नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह का अजाब हम पर आएगा और अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हो रहा है लेकिन हम उसको गौर नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अल्लाह का तरफ से एक मार पड़ रही है, वो कोरोना के नाम से मार पड़ी। अल्लाह ताला बता दिया कोरोना में कि देखो हमारा गजब कैसे तुम पर आता है। तो अल्लाह ताला ने कोरोना के अंदर लोगों की यह हालत थी कि लोग ऐसे मर रहे थे कि एक एक घर में बाजू को दो तीन मैयतें निकल रही थी। और लोगों का ये मामला था कि माँ बाप औलाद को पूछने के लिए डर रहे थे, औलाद माँ बाप को पूछने के लिए डर रही थी, कि किसी की आदत के लिए लोग नहीं जा रहे थे, किसी को खाना देने के लिए नहीं जा रहे थे, तदफीन के लिए लोग नहीं जा रहे थे। ऐसे हालात हो गए थे दुनिया के अंदर कि हर कोई परेशान था। ये बहुत बड़ी इबरत की बात है, बहुत बड़ी इबरत की बात है। इकोनॉमिक्स डाउन हो गई थी, पूरे मालिक परेशान थे। तो अल्लाह ताला बता दिया कि हम एक छोटे से वायरस के जरिए तुमको कैसा मुब्तला कर सकते हैं और कैसा तुमको पर गजब हमारा नाजिल कर सकते हैं। एक मरतबा हो गया, अल्लाह ताला शायद ये समझ जाएगी कौम, शायद लोग सुधर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस वक्त कोरोना था, लोग जब मस्जिदें बंद रख रहे थे, हुकूमत की तरफ से था कि मस्जिदें बंद रखो, जब लोग नमाज के लिए मस्जिदों के सामने आके ठहरे थे कि हमारे को नमाज पढ़ना है, हमको नमाज पढ़ना है, हमको नमाज पढ़ना है, लोग कह रहे थे कि नहीं आप अपने घरों में नमाज पढ़ो। लेकिन जब कहते थे कि मस्जिदों में नमाज पढ़ना है, जब बाद में मस्जिदें खुल गई तो फिर ये मामला है कि लोग मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। एक बस्ती के अंदर 500 मकान है और उसमें से अगर हम नमाज के वक्त देखेंगे तो आपको 15-20 लोग मस्जिद में नजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग नजर आएंगे, जबकि 500 मकान है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग नमाजों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फर्ज कर दी है, नमाज पढ़ना जरूरी है। एक तरफ तो हम तो नमाज से दूर है, अल्लाह और उसके रसूल से दूर है, दूसरी तरफ यह है कि हमारे हर फंक्शन में इतने खुराफात हो रहे हैं, बेजा असराफ, बेजा खर्चा, डीजे, फिर हम वही बाजे पे आ गए, फिर वही हम नाचने पे आ गए। हमारे कौम के नौजवान, उनको ये फिक्र नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। हमको ये समझने के लिए तो हम तैयार ही नहीं है। तो आज
قوم کے علماء اکرام، مشائخین، مفکرین اسلام، ان تمام لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی کیسے اصلاح کریں، کیسے ان کو دین کے بارے میں بتائیں، کیسے ہم اللہ اس کے رسول سے جوڑیں. یہ ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے میں آپ کے چینل کے تھرو صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں سے کہ اللہ کے لیے خدا را اپنے ہر مسجد میں، اپنے محلے کی ہر مسجد میں اتوار کے ایک دن کسی بھی نماز کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے لیے درس قرآن رکھا جائے. ہر اتوار کو ایک اچھے عالم کو مقرر کیا جائے، درس قرآن رکھا جائے، اور اس درس قرآن میں آنے کے لیے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو ترغیب دی جائے کہ آؤ محلے میں درس قرآن ہو رہا ہے، ہم کو قرآن پڑھنا ہے، ہم مسلمان ہیں تو قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو ہر مسجد کی انتظامی کمیٹی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر ایک ذمہ داری دیا ہے کہ انتظامی کمیٹی آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور کل اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا. مسجد سے 5 وقت نماز پڑھ کے بند کر دینے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کے اندر آپ کو اور بہت ساری ایکٹیویٹی کرنا ہے جس کے اندر اصلاح معاشرے کا بھی کام ہے. تو آپ کو ہر اتوار کے دن ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، اور مہینے میں ایک مرتبہ آپ کی مسجد کے اندر اصلاح معاشرے کے عنوان سے علماء کو بلا کر ان کا خطاب رکھنا چاہیے. مختلف قسم کے علماء کو بلایا جائے، مختلف خیالات رکھنے والے، مختلف چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے ہو، لیکن انہیں اصلاح معاشرے پر بولنا ہے. مسلمانوں کو توڑنے کی بات نہیں کرنا ہے بلکہ جوڑنے کی بات کرنا ہے. ایک تو موقع ہوتا ہے ہم کو جمعے میں جہاں پر خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، ان کو بھی مسلمانوں کو جوڑنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دینا چاہیے، توڑنے کی اور اسلام سے دور ہونے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. اللہ ایک، اللہ کے رسول ایک، ہماری کتاب ایک، اور جتنے جو ہے نا علماء اکرام ہیں، جو اچھے علماء اکرام ہیں، وہ کبھی توڑنے کی بات نہیں کرتے، ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں سے نہ جانے کہاں کہاں سے آ گئے ہیں، جو مسلمانوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. تو ہم کو جمعے کے خطبے کے اندر بھی ایسی بات ہونی چاہیے جو اصلاح کی ہو. معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ کئی قتل ہو جا رہے ہیں محلے کے اندر، چھوٹے سے چھوٹی بات پہ قتل ہو رہا ہے. تو ہم کو اویئرنیس لانا ہے کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے، غیروں سے شادی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھے نا. فیس بک کے اوپر بے حیائی کی چیزیں دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، بے حیائی کے کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخین کی ذمہ داری ہے، اور جو دینی مزاج رکھتے ہیں، جن کو معلومات ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے. تو مہینے میں ہر مہینے میں ایک مرتبہ اصلاح معاشرے کے عنوان سے یہ رکھنا چاہیے تاکہ محلے کے لوگوں کی اصلاح ہو. ہر محلے کی مسجد اور مسجد کی کمیٹی اگر دلچسپی لے گی تو انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرہ ہوگا. علامہ اقبال نے کہا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو ساقی. سمجھنا، نوجوان اگر دین کے طرف آتے ہیں تو ایک بڑا انقلاب بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ہم کو نوجوانوں کو قریب کرنا ہے، مسجدوں سے جوڑنا ہے. مسجدوں سے دور ہے مسلمان آج. آپ دیکھیے، اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعے کے دن کتنے لوگ رہتے، مسجد بھر جاتی. عیدین کے دن دیکھیے مسجدیں، عیدگاہیں اور سڑکیں بھر جاتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میں بہت لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 99%، اور جمعے کے دن ہم 50% پہ آ جاتے ہیں، اور عام نمازوں میں ہم 5% پہ آ جاتے ہیں. تو اگر ایسا ہی ہمارا کردار رہا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ سست ہو جاؤ، نہ رنجیدہ ہو جاؤ، تم بھی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن. تو مومن بننا چاہیے ہم کو. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، آج کل تو کافی دکھنے میں آ رہا، میڈیا میں بھی جو ہے زیادہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہے خواتین اپنے شوہروں کو لے کے پی ایس تک پہنچ رہے ہیں. جی، ہر 2-4 دن میں یہ واقعے پیش آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ جو خواتین کو کیسے روکا جائے جو اپنے شوہر سے لڑ کے یا اپنے خاندان احباب سے یہ کچھ لڑائی وغیرہ کر کے طلاق تک آ جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تک آ جا رہے ہیں، تو وہ پولیس نان مسلم ہوتے ہوئے مسلم کو جو ہے اویئرنیس کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے شرم کی بات ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ بے شک یقیناً اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے کئی مقامات پر یہ دیکھنے میں آتا ہے
کہ شوہر کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. کئی مقامات پہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیوی کی طرف سے شوہر پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں بھی چیزیں غلط ہے اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اسلام سے دوری. اگر ہم شوہر بیوی کے حقوق سے واقف ہو تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, بیوی شوہر کے حقوق سے واقف ہو تو بھی جھگڑا نہیں ہوگا. تو دونوں ایک دوسرے کے حق کو جاننا چاہیے کہ بیوی کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے. اگر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو تو کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. بہت بڑے بڑے مسائل آپس میں گفتگو کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہیے. بڑوں کو سامنے رکھتے ہوئے, بڑوں کی بات کو سنتے ہوئے کرنا چاہیے, بجائے پولیس اسٹیشن جانے کے. ہم بڑوں کو دولہے والے کی طرف سے کچھ لوگ, لڑکے والے کی طرف سے کچھ لوگ, لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لوگ, سمجھدار لوگ بیٹھیں, آپس میں صلاح مشورہ کریں, جس کی غلطی ہے انہیں تاکید کریں اور مسئلے کو سلجھا دیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر سمیع صاحب کے جو ہے مسجد کے محلے کے مسجد کے امام ہو یا بے شک ہو, ان کو بٹھا کے اسلام کے طریقے سے کیوں نہ یہ پرابلم کو سالو کیا جائے. بے شک یہ چھوڑ کے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں, پی ایس کو جا رہے ہیں ڈائریکٹ. ہاں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل, ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی محلے میں ایسا ہوتا ہے تو مسجد کی انتظامی کمیٹی سے رجوع ہو. انتظامی کمیٹی میں امام, خطیب اور جو محلے کے بڑے لوگ ہوں وہ لوگ بیٹھیں, آپس میں تصفیہ کرا دیں. آپ دیکھیے بجائے اس کے کورٹوں تک بات چلے جاتی ہے, عدالت تک بات چلے جاتی ہے, برسوں نکل جاتے ہیں عدالت کی چکروں کے اندر, اور پھر وہاں پہ برابر انصاف نہیں ملتا. تو کتنی مشکل کی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر ثبوت کی طرف سے غلط ثبوت پیش کیے جاتے ہیں. اگر صحیح طور پہ اگر اور کافی تاخیر بھی ہوتی ہے تو بجائے اس کے ہم کو کیا کرنا چاہیے, بیٹھ کر محلے کے اندر وہ کرنا چاہیے. عدالت فیصلہ اچھا کرتی ہے لیکن ثبوت لوگ غلط دیتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیوی کو طلاق دینے کے لیے اس کے اوپر کئی جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں, شوہر سے دوری اختیار کرنے کے لیے اس پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے پیچیدگیاں پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے محلے کے بڑے لوگوں کو بٹھائیں, مسجد کی کمیٹی, مسجد کے خطیب, مسجد کے امام, وہ لوگ بیٹھیں, اور پھر محلے کے لوگ, خاندان کے بڑے لوگ بیٹھیں, بیٹھ کے صلح صفائی کریں. تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے مسائل اس طرح سے حل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. یہ تھے ڈاکٹر سمیع الدین صاحب کے کافی اچھی جو ہے باتیں بتائی ہیں, اور جو ہے ایسے ہر مسجد میں کم سے کم ایک 10 آدمی اس سے شروعات کر دیے ہیں, آگے چل کے 100-200 آدمی کو اویئرنیس ہوگا اس معاملے میں. کہ جو آئیے پہل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہل ہو چکی ہے آلریڈی. ڈاکٹر صاحب وہ مسجد کا نام بھی الحمدللہ جو ہے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس مسجد غوثیہ, جامع مسجد غوثیہ امام باڑے میں الحمدللہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کر دیا ہے. ہر مہینہ جو یہاں پر الحمدللہ ایک عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے اتوار کے دن, اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے مغرب تا عشاء ان کا بیان رکھا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے اس کام کو شروع کر دیا ہے. چلیے ابتدا تو ہو چکی ہے, اب آغاز تو ہو چکا ہے, دیکھیے انتہا کہاں تک ہوتی ہے. میرے کو امید ہے کہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام دیکھ کر انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہے ہر مسجد میں یہ سے پروگرام چلتے رہیں. تو ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, کافی اچھی باتیں بتائے ہیں. PAA نیوز دیکھتے رہیے, لائک, شیئر, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ایسے ہی دلچسپ پروگرام آپ کو دکھاتے رہے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.